अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट NTN न्यूज़ TV और मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। तो आज के जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ कराने से पहले मैं ये चाहूँगा कि अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन ज़िंदगी का जो मकसद है वो औरों के काम आना। तो आज के जो हमारे मौजूद मेहमान हैं और वो अपनी ज़िंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके तवज्जुह से, उनके एफ़र्ट से माशरे में भी तब्दीली आए। तो वो आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा डॉक्टर शहदाद अली गाज़ी, जो कि खिदमत गुज़ार दरबार इमाम अब्दुल्ला शाह गाज़ी अल नश्तर, और डॉक्टर साहब अपना एक ट्रस्ट भी चला रहे हैं, उम्मे अबिया ट्रस्ट, और ये रूहानी इलाज भी करते हैं। डॉक्टर साहब के लाखों मुरीद हैं और सुबह से शाम तक डॉक्टर साहब जो है वो मरीज़ों को देखते हैं। ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि कैंसर जैसे मौजी मर्ज़ पे भी जो है रूहानी इलाज कर रहे हैं। गुर्दों की बीमारी हो, आपको शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, या और घरेलू मसाइल पर भी जो है वो रूहानी इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। दैन हमारे दूसरी जो मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर हुमेरा रसूल, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, और डॉक्टर साहब ने जो है वो मास्टर किया है क्रिमिनोलॉजी में। तो आज हम ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए हम उस पर ख़ास तौर पे बात करेंगे। तो आपने हमारे साथ रहना है, और ख़ास तौर पे जो लड़कियों के इश्यूज़ हैं उनको हरासा किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, जितने भी उनके इश्यूज़ हैं उस पर हम खुलकर आज बात करेंगे। और दैन फिर हमारे साथ मशहूर और मारूफ नातख़्वां महमूद रशीद साहब हमारे साथ हैं, आपको खुशामदीद कहता हूँ। हैदर अली हमारे साथ हैं, नोआ ख़्वां हैं, नात ख़्वां, सना ख़्वां, और ख़ास तौर पर मैं इनका एक और भी ज़िक्र करता चलूँ कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से 16 साल से वाबस्ता है। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, ये बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ आए और आज ये जनरल मैनेजर हैं, हेड ऑफ सेल्स हैं क्लिफ्टन ऑटोज़ पर। हैदर अली, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आज जो है वो सेकंड, जिसको हम कहते हैं मुहर्रम हराम है, और वाक़या करबला, फ़लसफ़ा इमाम हुसैन की शहादत का, उसका भी हम ज़िक्र करेंगे। उससे पहले मैं एक वाक़या करबला पर एक शेर पढ़ना चाहूँगा। वो और होंगे जो गर्मी से सूख जाते हैं, वो और होंगे जो गर्मी से सूख जाते हैं, ये गरम रेत पे खिलते हैं मुर्तज़ा के गुलाब। क्या कहते हैं, शुक्रिया। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे हम्द बारी ताला से। तो मैं महमूद रशीद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हम्द बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज़ करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा हस्बी रब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु
گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں، یہ موجود و عدم تیرا، دنیا میں تیرا کھا کے دنیا میں تیرا کھا کے تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے یہ لطف و کرم تیرا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا حق، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سحر انگیز آواز آپ کی ماشاءاللہ سے۔ ہم چلتے ہیں حیدر کی طرف۔ حیدر، آپ کون سا کلام پڑھنا چاہیں گے؟ لیکن اس کے ساتھ میں چاہوں گا تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کراتا چلیں۔ جی شاہ صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، سب تمام مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق آٹو موبائل انڈسٹری سے ہے۔ میں 2010 میں نے آٹو موبائل انڈسٹری میں ایز اے سیلز ایگزیکٹو اسٹارٹ لیا تھا، جو کہ جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی سوزوکی سے ہوتی ہوئی کیا تک پہنچی، کیا سے ہوتے ہوئے ٹویوٹا، اور اب ماشاءاللہ گروپ برانڈز ہیں ہمارے پاس جس کو میں لیڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ خالد بن ولید پہ ہمارا ایک نیا شو روم ہے، شاہ صاحب بڑے اچھے سے جانتے ہیں ماشاءاللہ، کلفٹن آٹوز کے نام سے۔ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم صرف سیلز نہ کریں، ہم رشتہ بنائیں، ایسا ہی ہے۔ ہم سروس پرووائڈ کریں، کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ سیلز کا نہیں ہے کہ سیلز کرنی ہے تو وہ ایک بار ہوگی، رشتہ بنائیں گے تو وہ چلتا چلا جائے، فیملی ممبر بنائیں، فیملی بنانی ہے ہمیں، اور اسی کے اوپر محنت کرتے ہوئے آج ماشاءاللہ ہم یہاں تک پہنچے۔ یہ 16 سال کی جرنی، کیونکہ خود بھی میں بڑا کم عمر ہی ہوں، کوئی خاصا زیادہ نہیں ہوں، مگر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ لوگوں نے بڑا ساتھ دیا، اس انڈسٹری نے ساتھ دیا، آپ جیسے بھائیوں نے، دوستوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا۔ تو سر بس ہمارا یہ ایک چھوٹا سا تعارف رہا۔ نہیں، انشاءاللہ ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ایسے لوگوں کو ہم انکریج کرتے ہیں جو گراؤنڈ سے محنت کرتے آگے بڑھتے ہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ یوتھ کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے تو یقیناً نشیب و فراز زندگی کے حصہ ہوتے ہیں۔ آپ کو فیلئر جو ہے وہ سکھاتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے فیلئر کو جو ہے اس سے سیکھیں اور اسی فیلڈ میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اکثر لوگ گھبرا کر اپنی فیلڈ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ جی سر، آغاز محرم کے حوالے سے ایک کلام پیش کروں گا۔ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، کہ ایک بہن کس طرح گریہ کر رہی ہے اپنے بھائی کے مصائب کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوہ، اے
چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گن گن کے جو صغرا نے یہ دن ہیں گزارے زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشان ڈھانپ کے قدموں کے نشان ڈھانپ کے بیٹھی ہے سرے رائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اللہم صلی اللہ حیدر آپ نے جو کلام پڑھا ہم سب پر سیر طاری ہو گیا اور آپ کو بھی اللہ نے ایک اچھی آواز سے نوازا ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے زندگی دے ابھی آپ ینگ ہیں آپ نے بہت کچھ آگے کرنا ہے ہم اپنے پروگرام کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں اللہ نے آج ہمیں ایک اور نیا دن دیا ہے کچھ اچھا کرنے کا اپنے لیے بھی اچھا کریں دوسروں کے لیے بھی اچھا کریں ہم چلتے ہیں اپنے مہمان ڈاکٹر شہزاد علی غازی صاحب جن کو لقب ہے بھائی جان تو میں آپ کو بھائی جان کہہ سکتا ہوں پلیز پلیز پلیزر ضرور ضرور جو آپ کا دل سے ہے بھائی جان آپ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بھی ہیں خدمت دربار امام عبداللہ صاحب غازی الاشتر ساتھ میں آپ نے ام ابیہ ٹرسٹ چلا رہے ہیں روحانی علاج کر رہے ہیں تو یہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اپنی جرنی بتائیے کس طریقے سے آپ نے سوچا اور یہاں تک پہنچے تھینک یو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شاہ صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کا آپ کے بعد جمال بھائی کا شکریہ کہ the reason ہم یہاں پہنچ سکے دربار امام زادہ عبداللہ شاہ غازی پر میں 2001 سے ہوں جب میں پاکستان واپس آیا اور والدین کی خواہش تھی کہ باہر سے پڑھوں اور پھر واپس نہ آؤں اور میری یہ خواہش تھی کہ اگر میں باہر سے پڑھ لوں تو مجھے واپس آنا چاہیے دنیا سے لوگ باہر پڑھنے جاتے ہیں کہ وہاں سیٹل ہو جائیں اور سیٹ ہو جائیں میرا یہ جذبہ نہیں تھا کیونکہ جہاں سے میں نے پڑھا وہاں سے انڈر گریڈ کیا تو یہ والدین کی خواہش تھی اور اس کے بعد میری خواہش میرے والدین کی حضوری میں یہ تھی کہ وہاں کوئی مستحق نہیں ہے مستحق ہمارے وطن میں ہے کیا بات ہے تو اگر ہم اسی ایبلٹیز کو لے کے یہاں آ جائیں کیونکہ باہر رہ کر 5-6 سال میں جتنے بریلینٹ مائنڈز ہیں پاکستان سے ایشیا سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے میں نے سب لوگوں کو باہر دیکھا واپس جب میں آ رہا تھا تو مجھے INS آفیسرز یہی سوچ رہے تھے کہ لوگ یہاں آ کر امیگریشن لیتے ہیں تم چھوڑ کر جا رہے ہو
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, میرے وطن کو میری ضرورت ہے, میرے وطن اور دین کو میری ضرورت ہے. یہ جذبہ وہ جذبہ ہے کہ جو اگر اللہ جس سے کام لینا چاہے وہ لیتا ہے. یہ ہمارے لیے باعث عزت اس لیے ہے شاہ صاحب کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, عزت وہ جس کو دیتا ہے اس کو کوئی پست نہیں کر سکتا, اور جس کو وہ ذلت دے اس کو کوئی طلوع نہیں کر سکتا. بے شک آپ کے اندر کا جذبہ ہو تو آپ یہ سوچ کے وہ چھوڑ کر آتے ہیں کہ اگر کسی نے 21 سال میں 4 میجر کریڈٹ کارڈز دیکھے ہوں اور ایک لگزوریس لائف دیکھی ہو, اور وہ چھوڑ کر آئے ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری میں, انڈر پریولیج سوسائٹی میں, یہ سوچ کر کہ بھائی یہاں سب کچھ ہمیں اسکریچ سے شروع کرنا پڑے گا. مجھے سب کچھ پتا تھا, لیکن میرے جذبے میں یہ نیت تھی کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں. میری فیملی جو لینیج ہے وہ سارا تھا ڈاکٹرز ہیں, اور سب بیرون ملک پریکٹس کرتے ہیں, اور سب کوئی آرتھوپیڈک سرجن ہے, کوئی نیورو سرجن ہے, سب باہر ہیں. تو میں ان لوگوں کے درمیان میں تو میں پلا بڑا ہوا. جو ننیال ہے میرا وہ سارا آرم فورسز میں ہے. تو ہمارا بچپن سے یہ جذبہ تھا کہ میں اپنے ماموں کی کلینک میں ہوا کرتا تھا. ڈاکٹر سید محمد اختر خان پاکستان کے پائنیئر DHMS فزیشین میں سے ہیں, جنہوں نے گولڈن کالج سے پڑھا اور رات پنڈی میں پریکٹس کرتے تھے. وہ ہوتے تھے بری امام سرکار پہ. تو مجھے ان کی کلینک میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا. بچپن سے جب وہ گود ان کے پاس گزری تو یہ گھٹی وہیں سے ملی کہ جب میں دیکھتا تھا کہ نیورو فیبرڈوما, سسٹس فیبرڈوما, سب میوکوسا فیبرڈوما جیسے پیشنٹس آتے تھے جنہیں ٹرمینل کینسر تھا, لمفوما تھا, جب وہ آتے تھے تو وہ ان کو ایک بات کہتے تھے کہ اللہ نے شفا رکھی ہے ولیوں اور درویشوں کی دعاؤں میں. بے شک تم بری امام سرکار چلے جاؤ, میں تمہیں دوا دے دوں گا. لوگ جاتے تھے, سلام کرتے تھے, اور وہی دوا لیتے تھے اور شفا یاب ہو جاتے تھے. یقین کریں میں نے اپنے سامنے ایسے معجزات دیکھے کہ آج بھی وہ کل کی طرح مجھے یاد ہیں. میرے ماموں کا تو وصال 89 میں ہو گیا, لیکن جب میں باہر گیا میرا جذبہ یہی تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں. واپس آ کے پھر DHMS کمپلیٹ کیا, اور اس کے بعد 2001 سے میں دربار امام زادہ پر ہی وقف ہوں. یہاں پر جو لوگوں کے مسائل دیکھے اس میں ڈومیسٹک ایشوز زیادہ تھے, اسپرچل ایشوز زیادہ تھے, میڈیکل ایشوز اپنی جگہ تھے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن پھر لوگوں کے پاس اس کے وسائل نہیں تھے کہ وہ اس کی دوا ادویات خرید سکتے. دیکھیے شاہ صاحب, جب دربار پہ کوئی شخص آتا ہے تو اس کے 2 میجر ایشو ہوتے ہیں. ایک تو وہ ٹوٹ کر آتا ہے, چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو. بے شک. اور دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو اجڑ کر آتا ہے, چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو. اور جب آپ اس کو حوصلہ نہ دے سکیں, آپ کی کتنی ہی اچھی ڈگری ہے, آپ کتنے ہی اچھے ڈاکٹر ہیں, ہم یہ مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, اگر آپ دین میں کسی کو حوصلہ نہ دے سکیں جینے کا تو آپ کو کسی کی مسیحائی کا حق ہونا ہی نہیں چاہیے. تو حوصلہ دیا لوگوں کو اور سمجھایا کہ نہیں, اللہ بہتر کرے گا, آسان کرے گا. وہی دوا جو فارمیسیز جن سے بھری پڑی ہیں میں لوگوں کو اس شرط پر دیتا تھا کہ آپ امام زادہ عبداللہ شاہ غازی کی قدم بوسی کریں, چشمہ مبارک کا پانی پئیں, یہی دوا لیں, اللہ آپ کو شفا دے گا. اور الحمدللہ جو لوگوں کے ساتھ ہوئے, ادیب رضوی بھائی زندگی میں پہلی بار دربار عبداللہ شاہ غازی آئے, اور وہ لوگوں سے پوچھتے تھے تم یہ بتاؤ تم لوگوں کا سیرم کرٹنائن 16 سے 9 کیسے آ جاتا ہے. تو جب وہ آئے اور لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں, تو میں نے ادیب رضوی بھائی کو پہلی بار زندگی میں دیکھا. اگر کسی کے پر نہیں ہے نا, اور اگر انسان کو فرشتہ کہنا توہین نہ ہوتا تو میں ان کو فرشتہ کہتا, کیونکہ انسان کا درجہ اللہ نے ملائکہ سے بلند رکھا ہے. یقین کریں وہ ایک ایسے انسان ہے, اور وہ ایک ایسے انسان بھی ہیں جو نہ کسی کی سفارش قبول کرتے ہیں اور نہ کسی کو پریویلیج کرتے ہیں. وہ ایک ایسا جذبہ ہے. اور جب انہوں نے آگے کہا, کہنے لگے میں زندگی میں پہلی بار دربار عبداللہ شاہ غازی آیا ہوں, آج مجھے پتا چل گیا کہ یہ لوگ شفایاب کیسے ہو رہے ہیں. انہوں نے ایک نظر پلٹ کر دربار کی طرف دیکھا, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک اگر کسی کو دنیاوی عزت بھی دیتا ہے تو یہ ضرور بتاتا ہے کہ اللہ نے یہ اسے عزت کن کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے. تو آج یہ جذبہ وہی ہے لوگوں کی خدمت کا. میں بھی ٹرسٹ کی بنیاد اس لیے رکھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے کہا کہ آپ جب تک خدمت کر رہے ہیں آپ کے بعد آپ کی اولاد اس ممبر پر ہوگی. تو میری جب سب چیز اوریجنل لیجٹ تھی تو میں نے کہا کہ ہماری اس فیلڈ کو جتنا ڈیفیم کیا گیا ہے اور لوگوں نے جس طرح اس کو پرولیفک طریقے سے انفلٹریٹ کیا ہے, کینسر میں ایک ٹرم ہوتی ہے میٹاسٹیسس انفلٹریشن, لوگوں نے نیگیٹو طریقے سے اس کو جس طرح انفلٹریٹ کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی پاکستان میں. لیکن اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. اور اچھے لوگ اگر نہیں بتائیں گے تو برے لوگوں کی شناخت کیسے ہوگی, لوگ آئیڈینٹیفائی کیسے ہوں گے.
یہ بات میں ان لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ اگر اچھے برینز ایگزٹ کر کے پاکستان سے چلے جائیں گے تو پاکستان کو رن کون کرے گا, اور اگر اچھے برینز واپس آ کے پاکستان کی خدمت کریں گے تو ہم اچھے ہی پاکستان کو دیکھ سکیں گے کل. تو الحمدللہ پاکستان آ کے جب ام ابیہ ٹرسٹ کی بنیاد رکھی, اس کو 17 ایجنسیوں سے ٹرسٹ کو رجسٹر کرایا, الحمدللہ آج صبح ہم مہینے میں 2 بار کیمپ لگتا ہے. صبح فجر کے بعد آ جاتا ہوں میں, ہمیں ظہر اثر عشاء ہو جاتی ہے. اپروکسیمیٹلی 500+ پیشنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ میں 30 ایئر سے ہوں, نہ اسمارٹ فونس تھے اس دور میں نہ کچھ تھا, تو میرا ایک ٹائم فکس ہے. لوگ انٹیریئر سے, سندھ سے, بیرون ملک سے آتے ہیں, ٹوکن لیتے ہیں, 7 بجے تقسیم ہوتا ہے, میں صبح 7:30 بجے آ جاتا ہوں. الحمدللہ ان کو دوا بھی ملتی ہے, وہاں سے پانی, وہاں سے کھانا, سب کچھ سرو کر کے, یہاں تک کہ ہم بچوں کے لیے ٹوائز بھی سرو کرتے ہیں تاکہ ان کی اپریسیشن ہو سکے. دیکھیے بچہ ایک چھوٹا سا آ رہا ہے, اس کو اگر لمفوما ہے تو اس کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ تمہارے پاس زندگی کے کتنے دن باقی ہیں, اس کو اتنا حوصلہ دینا چاہیے کہ اسے دینے کی لگن اور جستجو ہو جائے. پھر اس سے بعد اس کے جو ماں باپ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہمارا سب میوکوسا فائبرڈوما ہے, جو پاکستان کا, کراچی کا سب سے بڑا لیتھل ٹارگٹنگ کینسر ہے. یہ گٹکے کا وہ کینسر ہے جو دربار پہ جو مریض آتے ہیں, اگر میں آپ کو اس کی ایک جھلک دکھا دوں تو آپ اور ہم لوگ یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے. ودن 6 پیرامیٹرز آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. ان کا سیریبریلا کھلا ہوتا ہے, میگٹس گر رہے ہوتے ہیں, اور جو پنجنٹ سمیل ہوتی ہے وہاں آپ 6 فیٹ میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اب اس کو تو بعد میں دیکھیں, اس کے بیوی بچوں کو کون سنبھالے. اس کے بیوی بچے یہ بتا رہے, یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھ سے, یہ بتائیں یہ ہمارے والد کب تک ٹھیک ہو جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیے, امید, ایک لگن لے کر آتے ہیں کہ امید اور لگن لے کے ان کو حوصلہ بھی اور بتانا. گوشت میں جو فیٹیلٹی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو فوٹیجز شیئر کر دوں گا جو کہ ہر مہینے آتے ہیں ہمارے پاس. میوکوسا فائبرڈوما میں جن کو شفا یابی ہوئی ہے, اس میں بھی یقین کریں ان کے آپ ویوز خود سن لیجیے گا, اور ودن 6 months وہ ہیل ہوئے, وہ ہیلدی لائف گزار رہے ہیں. سیرم کرٹینائن سے بھی ہیل ہو کر آتے ہیں, ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو بھی ہے اس سے بھی وہ ہیل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو اسٹیریلٹی ہے, بانجپن ہے, کسی کو سیمن انالیسس کا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے, اور پھر ایک یہ انگما آف سوسائٹی بھی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نرچر کیا ہی نہیں جاتا, بچیوں کو سکھایا نہیں جاتا, صرف ایک بچی کو صدف کر کے بٹھا دیا جاتا ہے. صدف نام تو سنا ہوگا آپ نے, اس کی میننگ ہے سیپ میں بند موتی. تو ہر ماں باپ صدف تو ضرور بیٹی کو بناتے ہیں, لیکن جب اس کو ایک بھیڑیے کے حوالے کر دیتے ہیں اور کل جب وہ بچی گھر ہو کر 1 ہفتے میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنی جرنی بتائیں, اور آپ کے جذبے کو میں داد دینا چاہوں گا. خاص طور پہ دیکھیں, میں نے اسٹارٹنگ میں ہی کہا تھا کہ زندگی تو اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں, لیکن مقصد زندگی کا جو ہے وہ کسی کی زندگی کو بدلنا, اچھا کرنا, اس کے لیے اچھا سوچنا. اس میں ایک جملہ میں بھول گیا, یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہے. بالکل 30 ایئرس ایک ڈھیلا آج تک کسی سے نہیں لیا. ایچ پیشنٹ 25 سے 35,000 کی دوا لے کے جاتا ہے جب تک اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ابھی ہم آئیں گے اور بہت سارے سوالات آپ سے کرنے ہم نے. ناظرین یقیناً آپ مستفید ہو رہے ہوں گے, آپ سن رہے ہوں گے. اگر کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو, چاہے وہ گھریلو ہو, کاروباری ہو, کوئی بیماری ہو, دیکھیں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو آپ بے شک ڈاکٹر کو بھی دکھا رہے ہو تو روحانی علاج بھی ضروری ہوتا ہے. تو ہم چلتے ہیں, ہمارے نیکسٹ جو معزز مہمان ہیں ڈاکٹر حمیرہ رسول. خاص طور پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنی جرنی تو بتائیں گی, لیکن یہ ماہر جرمیات جو آپ نے پڑھا, اس کا آپ کو خیال کیسے آیا اور اس کا آپ کو اپنی عملی زندگی میں کتنا فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا, اور اتنا امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک جو بچیوں سے ریلیٹڈ ہے, اس میں آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. دیکھیں, میرا تعلق بیسیکلی نوشہر و فیروز سے ہے, ایک پس منظر علاقہ جہاں پہ بچیوں کو پڑھانا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ٹرینڈ بریکر ہوں اپنی فیملی کا. مطلب فرسٹ میں اپنی گاؤں زبیر پہور میں لڑکی ہوں جس نے اسٹارٹ کیا میڈیکل کی فیلڈ. تو میرے والد صاحب نے مجھے بہت انکریج کیا. ان کا تعلق اصل میں پولیس فورسز سے تھا, تو انہوں نے مجھے ہر پلیٹ فارم پہ انکریج کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ پڑھیں, آپ ڈاکٹر بنیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچیوں کو تربیت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جیسے آج کل کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں, اس سے بہت سے مسائل ہیں, بیکاز یہ موبائل جو ہمارے پاس ہے یہ آپ سمجھے چلتا پھرتا ایک بوم ہے. تو بچیوں کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ اپنے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے.
بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ میری جرنی جو تھی ایک بہت اسٹرگل والی جرنی رہی. جب میں اپنے گاؤں سے بن کر نکلی میڈیکل میں نے پوزیشن لی نوشہر فروز میں, میرے پوری ڈسٹرکٹ میں 9th پوزیشن تھی. اس وقت ہمارا یہ فرسٹ بیچ تھا جنہوں نے میڈیکل کے ایگزامس دینا اسٹارٹ کیا تھا, اور وہاں سے ہوتے ہوتے پھر میں گورنمنٹ سیکٹر میں آئی, میں نے ایگزامس دیے ہوم ڈپارٹمنٹ میں, وہاں میں سلیکشن ہو گئی. وہاں میں نے ایک چیز نوٹ کی جہاں میری پوسٹنگ ہے آج کل کہ ہمیں میڈیکل کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی پہ بڑا فوکس کرنا پڑتا ہے. اور شاہ صاحب میں سمجھتی ہوں کہ بچیوں کی سائیکالوجی تبھی سدھر سکتی ہے جب پیرنٹس کا بڑا اچھا رول ہوگا, پازیٹیو رول ہوگا. سب سے پہلا جو آپ کی تربیت گاہ ہوتی ہے وہ آپ کا گھر ہوتا ہے, پیرنٹس ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب دیکھیں ہماری جو نانی دادیاں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن تربیت بڑی اچھی تھی, ان کو قرآن کا علم تھا, ان کو پتا تھا کہ ہم نے تربیت کس طرح کرنی ہے. آج کل کے زمانے میں پیرنٹس کے پاس انفارچونیٹلی اتنا ٹائم ہی نہیں ہے, وہ دونوں بزی ہیں, تو تربیت کون کرے گا؟ آپ کے میڈز, آپ کے سرونٹ آپ کی بچیوں کی تربیت نہیں کریں گے, وہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے. تو مجھے لگا کہ کرمنالوجی کے اندر میرا انٹرسٹ بھی تھا, وہ ایک خاندانی وہ آ رہا تھا, ایک فیملی جو اسٹیمنا ہوتا ہے, تو میں نے اس کو کیری آن کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ کرمنالوجی میرے پروفیشن سے بہت الائن کرتی ہے. جس ڈپارٹمنٹ سے میں ہوں تو وہاں پہ ہر چیز مجھے پریکٹیکلی نظر آتی ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے. ہم نے کس طریقے سے کرائم کا ٹرینڈ بریک کر سکتے ہیں, ہم کیسے کاؤنسلنگ کر کے ان بچیوں کو بتا سکتے ہیں, لیڈیز کو اسپیشلی, کہ آپ نے ہیبیچول آفینڈرز ہیں, آپ نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے. جب تک آپ کو نالج نہیں ہوگا کرائم کا, آپ ان کو بتا نہیں سکتے. زیادہ تر جو میرا ایکسپیرینس ہے شاہ صاحب وہ یہ ہے کہ آج کل جو مجھے نظر آتا ہے برائی اور بے حیائی اور فیشن میں بہت باریک فرق ہے, اور وہ فرق آپ کو آپ کا استاد اور سب سے پہلے آپ کے پیرنٹس بتاتے ہیں کہ کہاں تک آپ جا سکتے ہو, یہ آپ کے لمٹس ہے. وہ چیز ہمیں بتانی ہے, اور آپ جیسے جیسے میڈیا کے ماشاءاللہ ایکٹیو حضرات ہیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے بچیوں کو اور ٹرین کرنا ہے, کون سے کاؤنسلنگ سیشنز دینے ہیں. تو یہ سب مل کر ہی چلے گا, ہر انسان اپنے حصے کا چراغ جلائے گا, آپ ہوگے, ہم ہوگے, ہم سوسائٹی مل کر ہی آگے جا سکتی ہے. جی بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں ہمارا یہ جو مارننگ اسپاٹ ہے, ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ دیکھیں آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگوں کو آپ ایک اویئرنیس دیتے ہیں, لیکن ایک میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جیسے کہ آج ہمارا یہ شو لائیو ہے, لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, تو یہ جو اویئرنیس جائے گی یہ بہت جلد سوسائٹی میں تبدیلی لے کر آتی ہے. تو ہمارا یہ جو مارننگ اسپاٹ ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا 2 گھنٹے کا جو ٹائم ہے ہم وہ انویسٹ کریں, اور ایز اے تربیت جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ گفتگو بدلتی ہے زندگی, ہمارا یہ سلوگن ہے. اور ہمارے اس مارننگ اسپاٹ میں آپ جیسے ایکسپرٹ لوگوں کو ہم لے کر آتے ہیں مختلف شعبہ جات سے, اور وہ اپنی ایکسپرٹیز سے لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں, اور اس طرح ہمارے معاشرے میں ایک تبدیلی آ رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے لڑکیوں کو جو آج کل معاشرے کے اندر جو پرابلم ہے, جو ایشوز ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو ہم گھر سے لے کے پیرنٹس کی کتنی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ٹائم دیں, بالکل, اور ان کو آپ ایز اے فرینڈ جب آپ ان کو ٹریٹ کریں گے تو وہ اپنی ہر بات شیئر کریں گے. اگر آپ کو روب دبدبا ہوتا ہے تو بعض اوقات بچے اپنی پرابلم شیئر نہیں کرتے. تو میں چاہوں گا کہ یہاں سے اسٹارٹ. بالکل, میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں شاہ صاحب. دیکھیں ہم بچپن سے سنتے آئے تھے کہ دیں آپ ان کو سونے کا نوالا مگر دیکھیں شیر کی نگاہ سے. تو آج کل پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو موبائل فون دے دیا, گاڑی دے دی, کوک دے دیا, ڈرائیور دے دیا, ان کی ذمہ داری ختم. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم نے ایسے بچے دیکھے ہیں جن کے پاس ہر فیسلٹی تھی پھر بھی وہ کرائم میں انوالو ہوئے. اس کی جب میں نے اپنی طرف سے ان سے معلوم کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ جناب ایکسس آف ایوری تھنگ از ڈینجرس. آپ زیادہ ہر چیز بھی دیں گے نا, چاہے وہ آزادی ہو چاہے پیسہ ہو, ایک دائرے میں رہتے ہوئے ایگزیکٹلی آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے تو اس کو مس یوز کر دیں گے. اب بچہ ہے, اب بچے کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا فرینڈ سرکل کون سا ہے, اور میں کہتی ہوں یہ پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ ان کو آسائش تو دیں لیکن چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں. اور میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں شاہ صاحب کہ پیرنٹس جب دیکھتے ہیں بچہ بڑا ہو گیا, ایک یوتھ کی ایج میں ہے, آپ ان کے فرینڈ بن جائیں, آپ ان کے دوست بن جائیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر چیز اگر نہیں بھی شیئر کرتا آپ اس کو کمفرٹ زون دیں کہ اپنی ماں سے اپنے باپ سے ہر چیز بتائے, اس سے ڈیلی بیسس کا پوچھیں آج آپ کی یونیورسٹی میں کیا ہوا, آپ کے کالج میں کیا ہوا, ایون اسکول میں کیا ہوا, آپ ان سے پوچھیں. اچھا ہم نے یہ دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بچہ کمپلین کرتا ہے کسی بھی چیز کی, قاری صاحب کی کر دی, ٹیچر کی کر دی, اس کو اتنا لینیٹ لیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ چھوڑ دیں, آپ اگنور کر دیں. آپ پوچھیں تو صحیح اس سے کہ ہو سکتا ہے اس کا معاملہ جینین ہو, پھر وہاں اس کی دیکھیں کاؤنسلنگ کس کی کرنی ہے, بچے کی کرنی ہے یا اپنی ٹیچر سے بات کرنی ہے. اور میں یہ سمجھتی
سمجھتی ہوں تربیت اسکول سے اور گھر سے سب سے پہلے سٹارٹ ہو جانی چاہیے. اسکول کے اندر بھی ایسے سیشنز ہوں جو بچوں کو بتائیں کہ آپ نے کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. ہر چیز ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس قانون بھی ہے, اس کا نفاذ ہونا چاہیے. اور اسپیشلی بچیوں کا آج کل جو ہم میٹر دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب, ایسے قانون امپلیمنٹ ہونے چاہیے جو ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں اور سخت سخت سزا بھی دی جائے. جرائم تب کنٹرول ہوتے ہیں جب اس کی امپلیمنٹیشن بڑی سخت ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہم کچرا اپنی کنٹری میں تو پھینک دیتے ہیں, آپ باہر کی کنٹری میں جائیں تو وہاں پہ تو فائن لگ جاتا ہے. ایون چلتی گاڑی سے آپ نہیں پھینک سکتے. ایگزیکٹلی آپ نہیں پھینک سکتے کیونکہ ان کو آپ کو پتا ہے کہ وہ کیمرے آپ کو واچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس محدود وسائل ہے, سمجھ آ گیا. ہمارے پاس کم, ہم انڈر ڈیولپ کنٹری ہے, یہ بھی سمجھ آ گیا. لیکن محدود وسائل میں آپ جو ٹریڈیشنل آپ کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے آپ اس کو تو امپروو کر سکتے ہیں نا. ابھی تک ہم وہ انویسٹیگیشن اور FIR کے چکر میں کیوں ہیں؟ آن لائن ڈیجیٹل آپ سسٹم لے کر آ جائیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بالکل ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں حکام بالا سے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے, آپ FIR کا سسٹم بھی آن لائن لے کر آئیں. آپ تھم امپریشن NIC کے ذریعے ان کی جو لوگ نہیں جانا چاہتے تھانے میں, آپ ان کی انویسٹیگیشن کریں, تھرو FIR کریں, تاکہ وہ چیز ڈیلے نہ ہو, تاکہ کرائم کی روک تھام ہو, تاکہ بچیوں کو جو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں, آج کل سائبر بلنگ بہت کامن ہے, ہراسمنٹ کامن ہے, ایون کریڈٹ کارڈ کے فراڈ ہو جاتے ہیں, اور جب ان کو لگتا ہے کہ جی ان کے ہاتھ سے چیز نکل گئی وہ پھر بتاتی نہیں پیرنٹس کو. یہاں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے, وہ ان سے پوچھیں, انہیں بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, وی آر ود یو, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی. پیرنٹس کی یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جو بچوں کو آگے چلنے میں مدد دیتی ہے. اور ٹیچر کا بھی رول ہے. ٹیچر جو ہم کہتے ہیں استاد, وہ پیرنٹس کی طرح ہی ہوتے ہیں. ہر اسکول میں, یونیورسٹی کے اندر ایک الگ سے میں کہتی ہوں کلاس ہونی چاہیے. 4 ماں باپ ہوتے ہیں, دو آپ کے جو آپ کو گروم کرتے ہیں, آپ کو دنیا میں چلنے کا بالکل چلنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. ہمیں تو آج تک اپنے ٹیچرز سے یقین جانے اتنی عزت سے ہم ابھی تک ملتے ہیں, ہمارے سروں پہ وہ ہاتھ رکھتے ہیں, اور وہ جو ہمیں جذبہ نظر آتا ہے نا اپنے ٹیچرز میں, آج کل سوری ٹو سے ہمیں وہ بچوں میں نہیں نظر آتا جو رسپیکٹ کا پہلے ہوا کرتا تھا. وجہ یہ کہ کوآرڈینیشن کی کمی ہے. جو استاد اور اسٹوڈنٹ کا ایک کوآرڈینیشن والا ریلیشن شپ ہے, وہ کہیں نہ کہیں گیپ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, سائنس نے ترقی کر لی, لیکن جو تربیت ہے اس کا بھی فقدان نظر آ رہا ہے. جو میں سمجھتی ہوں پیرنٹس کا بھی بہت بڑا رول ہے, اور استاد کا بھی بہت بڑا رول ہے, اور یہ اسکول کے زمانے سے ہی سٹارٹ ہو جانا چاہیے. کالج یونیورسٹیز تو ڈیفینیٹلی اس کو کیری آن کریں گی. ایک الگ سے کلاس ہونی چاہیے جو بچوں کو گروم اپ کریں, جو بچوں کو بتائیں کہ آپ نے کیسے معاشرے میں چلنا ہے, کس طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے, کوئی کرائسس آ جائے تب آپ نے کیا کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں بتایا. ابھی آپ سے اور بہت ساری باتیں کرنی. ہم ایک کمرشل بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ حیدر کچھ ہمیں کلام سنائیں. چھوٹی شہزادی کے حوالے سے میں ایک کلام پیش کروں گا, مصائبی کلام ہے. زندہ میں سکینہ روتی ہے, زندہ میں سکینہ روتی ہے, للہ چلے آؤ بابا. زندہ میں سکینہ روتی ہے, سینے پہ جسے نیند آتی تھی وہ خاک پہ سو جائے کیسے. اس درجہ گھٹن اور تاریکی اب دل کو سکون آئے کیسے. تنہائی مجھے تڑ پاتی ہے, للہ چلے آؤ بابا. زندہ میں سکینہ روتی ہے, آنکھوں سے برستے ہیں آنسو, کانوں سے لہو بھی جاری ہے. نہ جانے میں کب سے سوئی نہیں, اب مجھ پہ غشی سی تاری ہے. تم سے یہ یتیمہ کہتی ہے, للہ چلے آؤ بابا. زندہ میں سکینہ روتی ہے, تلقین پڑھے گا کون میری, اسباب کہاں سے آئے گا. سجاد تو زنجیروں میں ہے,
پھر کون مجھے دفنائے گا؟ اس درد سے بیٹی روتی ہے، للہ چلے آؤ بابا۔ زنداں میں سکینہ روتی ہے، حیدر جو سناتا ہے رو کر روداد مصائب کی مظہر، جان دے دی سکینہ نے ایک دن، پر جا نہ سکی زندان سے گھر۔ تربت سے صدا یہ آتی ہے، للہ چلے آؤ بابا۔ زنداں میں سکینہ روتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ اسپاٹ، جہاں گفتگو بدلتی ہے زندگی، اور آج کے جو ہمارے معزز مہمان گرامی ہیں ان کا بھی تعلق جو ہے وہ خدمت سے ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں۔ ایک بڑی آنر کی بات ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اس پروگرام کے توسط سے کوشش یہی ہے کہ ہمارے اس ایک چھوٹے سے ایفرٹ سے کسی کی اگر زندگی بدل سکتی ہے، کسی کی زندگی میں اچھی تبدیلی آ سکتی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہوگی۔ ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا خانقاہ ہے، روز آپ کے پاس 500,000 لوگ آتے ہیں جی۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو مسائل ہیں وہ سب سے زیادہ، کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ لوگ کس قسم کے مسائل آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ اس وقت لوگوں کے ساتھ کیا پرابلمس ہیں، کیا ایشوز ہیں۔ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ڈیورس ہو جاتی ہیں، وجوہات کیا ہوتی ہیں، تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ تفصیلی۔ شاہ صاحب شکریہ بہت بہت، آپ کو گریٹیٹیوڈ ہے آپ کو کہ آپ نے جو فورم پرووائڈ کیا ہے وہ اتنا کنٹریبیوٹنگ ہے لوگوں کے لیے کہ ہمیں یہ سوچنے میں اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ اگر ہم ایک مثال سمجھ لیں تو آپ کی اس محنت کو میں عشر عشیر تک ڈیفائن کر سکوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آگ میلوں لمبی تھی، ایک چڑیا تھی وہ چونچ پہ پانی لے کر آتی تھی اور اس آگ کو بجھاتی تھی۔ اس چڑیا سے ایک کوے نے پوچھا، اتنی میلوں لگی آگ ہے، تیری چونچ والے پانی سے تھوڑی بجھے گی؟ اس چڑیا نے جو جواب دیا نا، وہ آج اتنے 1000 برس بعد بھی ہمارے لیے اصلاح ہے۔ اس نے کہا تھا، قیامت کے دن جب میرا مالک مجھ سے پوچھے گا کہ میرے نبی کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کیا کر رہی تھی، تو میں یہ تو کہہ سکوں گی جتنی تو نے مجھے چونچ میں طاقت دی تھی میں نے اتنا تو کام کیا۔ تو آپ کو اللہ نے جتنی ایفرٹ دی ہے آپ اس کو بروئے کار لا کر کریں، باقی مالک پر چھوڑ دیں کہ وہ اسے کیسے قبول فرماتا ہے۔ جو دربار پہ زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ اسپریچل، مورل، مینٹل اور ہر طرح کے ایشوز ہوتے ہیں۔ زیادہ تر کے جو کنسرنز ہوتے ہیں وہ روحانی کنسرن زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے جو اس لیول سے تھوڑا ایکسٹینسولی تھوڑا اوپر ہے۔ 99.99% لوگوں کو یہ ڈس بلیف ہوتا ہے کہ ان پر جادو ہے یا سفل ہے۔ یہ ہمارے مناشے کا ایک نیکسٹ انگما ہے۔ ان میں سے صرف وہم کے علاوہ ان کو اور کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اب اس شاہ صاحب وہم کے پیچھے بچی کو بھی طلاق ہوتی ہے، بچے گھر سے بھی الگ ہوتے ہیں، جو ڈومیسٹک ایٹماسفیئر ہے گھر کا وہ بھی انفلٹریٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور جو ڈومیسٹک لائف ہے وہ برباد ہو چکی ہوتی ہے پورے کے پورے خاندان کے۔ اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں گورننگ باڈی ایک خاتون خانہ کی آج بھی مدر ان لا سے گورن کرتی ہے۔ اب وہ کتنا ٹائم لگے گا اس معاشرے کو چینج ہونے میں، اویئرنیس میں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم تو بھی پریزنٹ کی بات کریں گے نا۔ جی جی۔ جو ابھی صورتحال ہے اس میں یہ ان بہنوں، ان ماؤں، بیٹیوں، بچوں کو جو سامنا ہوتا ہے جن چیزوں کا، وہ یہ کہ میری بہو کچھ کر رہی ہے یا میرا بیٹا کچھ کروا رہا ہے۔ اچھا، لوگ آتے ہیں ایگزیکٹو لیول سے، ہمارے باس نے ہم پر کچھ کرا دیا اور ہمارا جو اب پروموشن ہے نا وہ رک گیا ہے۔ 6 سال سے میں محنت کر رہا ہوں، 6 سال سے میں محنت کر رہی ہوں، میرا تو کام ہو کر نہیں دے رہا۔ 1.1% بھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ زندگی آپ کو اپنے اعمال کی بھی سزا دیتی ہے۔
یعنی آپ کی خود کوئی ایفرٹ اس دنیا میں نہیں ہے, آپ کا کوئی جرم نہیں ہے, سارا کا سارا جو الزام ہے وہ جادو پر ہے, سفل پر ہے. میں سوچتا ہوں جنات اور جتنے شیاطین ہیں نا وہ کونے میں کھڑے ہو کر نا ہنس ضرور رہے ہوں گے کہ ہم نے تو اپنا کام کرنا ہی نہیں ہے, یہ ہمارا کام خود بخود کر رہے ہیں. تو جنات, اللہ نے قرآن فرمایا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, نہیں, اس سے کوئی ڈنائی نہیں ہے. اللہ نے پیدا ہی کیا انہیں عبادت کے لیے. جنات کو ہم جتنا برا سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ اتنا نہیں ہوتے. انسان سے نہ برا کوئی شیطان ہے, نہ ہی انسان سے برا کوئی جنات ہے, کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنی اتھارٹیز کو جس طرح مس یوز کرتا ہے اس کی نظیر ہمیں پاکستان سے بہتر اور کہیں نظر نہیں آتی ہے. اور جب وہ دربار آتے ہیں تو ان کی سب سے پہلے ہم یہ ایڈیفیکیشن شروع کرتے ہیں, ان کی اصلاح شروع کرتے ہیں اخلاقیات, کہ بھائی صاحب ہو سکتا ہے آپ کا جو قانون ہے وہ سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کریں, آپ اپنی بھی طرف ریویو کریں کہ آپ سے کوئی ایفرٹ تو نہیں ہوئی. میں آپ کو اس کی ایک مثال نظر کر دیتا ہوں تو ہمیں بہت ساری چیز سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اب ایک صاحب تشریف لائے جن کا میں نام ظاہر ہے نہیں لوں گا, نہ لینا چاہیے. وہ تشریف لائے اور وہ پاکستان کی بہت بڑی سیمنٹ فیکٹری ہے, ان کے وہ اونر تھے. اب وہ آئے ایمبولینس میں, کون سی ان کو لائف سپورٹ جو تھی وہ نہیں لگی ہوئی تھی نا, بڑی مشکل سے. ای آر کی جو ایمبولینسز آتی ہیں ان کو ہم بغیر ٹوکن بغیر نمبر کے دیکھتے ہیں, ظاہر زندگی موت بتائے بغیر آتی ہیں, ایک ایمرجنسی کیس ہوتا ہے, ایمرجنسی ہوتا ہے. تو جب میں باہر نکل کر کیمپ سے گیا, 400-500 لوگوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں, دیکھتا ہوں ایسے ہی, جب ان کی ایمبولینس پہ گیا تو انہوں نے مجھ سے اشاروں سے بات کی. اور یہ اگر 1 منٹ کا میں اس کو فریز کروں گا, ہے تو یہ لمبا واقعہ, لیکن 1 منٹ میں اگر یہ آپ کے فون سے چلا گیا نا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. انہوں نے مجھ سے آنکھوں سے گفتگو کی کیونکہ ان کی زبان بھی کام نہیں دے رہی تھی. انہوں نے کہا ہم پاکستان, ہندوستان, UK, USA علاج کے لیے روحانی, بنگلہ دیش سب جگہ گئے, ہم نے ان کا میڈیکل بھی کرایا, وہ بھی کرایا, فلاں بھی کرایا, لیکن ان کو شفا ہو کر نہیں دے رہی. پتہ نہیں کیا بات ہے. ہم اب کسی نے کہا دربار عبداللہ شاہ غازی جاؤ تو ہم دربار عبداللہ شاہ غازی آئے. میں نے کہا کہ میں ان سے ان کی بیوی کی موجودگی میں بات کرنا چاہوں گا. ان کی بیوی ان کے سرہانے کھڑی تھی. میں نے باقی لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا کیونکہ ہر کسی کی پرائیویسی کا حق ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ کیونکہ بات نہیں کر سکتے تو میرا ہاتھ پکڑ لیں, آپ جہاں آپ نے یس کرنا ہو میرا ہاتھ دبائیے گا اور جہاں نو کرنا ہو میرا ہاتھ چھوڑ دیجیے گا. انہوں نے میرا ہاتھ سافٹلی پکڑ لیا. میں ان کے کان کے نزدیک گیا, ان کی وائف کھڑی سن رہی تھی. میں نے کہا کہ اپنی وائف کو اتنی اجازت دیں, جو کچھ آپ نے آج کسی سے نہیں کہا ہے وہ جرم مجھے بتا دیں. مجھے آپ کی اتنی موٹی ان کی فائل تھی, خان کی الگ, JPMC کی الگ, انڈس کی الگ, خانم کی الگ, ہر فائلز ان کی الگ الگ تھی. میں نے کہا یہ سب کچھ مجھے نہیں دیکھتی, مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. انہوں نے میرا ہاتھ دبایا زور سے. میں نے کہا میں آپ کی وائف سے پوچھ سکتا ہوں؟ ان کی وائف نے کہا کہ یہ بات ہم سے آج تک کسی نے پوچھی نہیں اور یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. کہنے لگی کہ جب ہماری گھر کی تقسیم ہو رہی تھی جائیداد کی تو انہوں نے اپنے والدین کے دستخط ان کے بہاف پر کیے تھے اور جو پراپرٹی اور جائیداد تھی وہ اپنے سگے بہن بھائیوں کو نہیں دی اور اپنے نام کر لی. اب جب انہوں نے یہ سینٹنس بولا تو انہوں نے اتنی زور سے میرا ہاتھ دبایا کہ ان کا ہاتھ شیور کرنے لگا, زور سے شیور کرنے لگا اور پھر وہ رونے لگے. میں نے ان سے وائف سے پوچھا, میں نے کہا یہ بول نہیں سکتے, ان کے ماں باپ حیات ہیں؟ کہنے لگے جی ان کو چھوڑے ہوئے بھی 20 سال ہو گئے. میں نے کہا ان کو کوئی دنیا کی دوا شفا نہیں کر سکتی, ان کو آپ ان کے پیرنٹس کے پاس لے جائیں. وہ اسی وقت ایمبولینس کو ہاسپٹل لے کر نہیں گئے, ان کے والدین کے پاس گئے. اب آپ کو جیسے میں کہا ہم صبح فجر میں آتے ہیں, ہم رات میں جاتے ہیں. میں واپس کیمپ میں آ گیا, میں نے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا. ابھی تقریباً 20-25 لوگ گزرے ہوں گے, عصر مغرب کا وقت آ رہا تھا تو ان کی زوجہ کی کال آئی غلام مانے غازی کے پاس. کہنے لگے گھر پہنچے, والدین کے پاس 25 سال بعد گئے, والدہ باہر آئیں, بچے سے لپٹ گئیں, والد آئے بچے سے لپٹ گئے, جیسی لپٹے اور صرف ایک جملہ انہوں نے کہا جا تجھے معاف کیا, اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو دیکھیں ایک وہ چیز جو اٹکی ہوئی تھی, جو اتنی تکلیف دہ
पेरेंट्स का जो हज़रत, मतलब रुतबा है, ये दर्जा भी रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है और हमें ये एहसास करने की ज़रूरत है कि हम खुद भी सबसे पहले कसूरवार हैं। हमें अपने एट्रीब्यूट्स को समझना होगा इससे पहले हम किसी की तरफ पॉइंट आउट करें कि आपका कसूर है, फला कसूर है। हम 50% शफायाब हो सकते हैं अपने सेल्फ एनालिसिस करके। हमारे नबी ने, हमारे अली ने, हमारे अहले बैत ने, आले रसूल ने जिंदगी में कभी अपने नाम के साथ हाजी नहीं लगाया, नमाजी नहीं लगाया, हाफिज नहीं लगाया। आज दुनिया इन लोगों पे लड़ पड़ती है। अगर आप हाफिज ना लगाएं, लोग इस बात पे लड़ पड़ते हैं। अगर लोग हाजी नहीं लगाएं, अभी लोग सब हज करके आ रहे होंगे माशाल्लाह, और आते ही नादरा पे जनाब एक लाइन लगी नजर आएगी। नादरा ऑफिसर्स भी माशाल्लाह तशरीफ लाए थे, अल्लाह उनको और इज्जत दे, और वो आके अपने काफ़ी सारे वाक़यात सुनाते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आपका सेशन बहुत छोटा है, और उनमें से एक बात बता रहे थे, कहने लगे भाईजान अक्सर झगड़े इस बात पर हो रहे होते हैं कि एक हाजी साहब तशरीफ लाते हैं और 20 साल के बाद वो शनाख्ती कार्ड में एडिशन कराना चाहते हैं कि अब वो पब्लिक करना चाहते हैं कि मेरे नाम से हाजी लिखवाया जाए। हजरत, अगर मालिक ने कल को हाजी कबूल नहीं किया तो ये आपका हज कबूल होगा, और अगर आपने रिया के लिए हज किया तो कैसे कबूल होगा? शरीयत में एक लफ्ज यूज होता है शिरक असगर का, जिसे कहते हैं रियाकारी, यानी दिखावा। क़यामत के दिन ऐसे बहुत सारे लोग लाए जाएंगे जिनको अल्लाह पाक जहन्नुम में धकेल देंगे बगैर पूछे, और बहुत सारे ऐसे लोग जाएंगे जिनको अल्लाह पाक हाजियों के साथ, शोहदा के साथ बिठाएंगे। वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी काबे की सूरत नहीं देखी होगी, जब वो हाजियों के साथ खड़े होंगे तो ये सवाल करेंगे, मालिक हमने तो जिंदगी में कभी सफूरा गोट नहीं देखा, तूने हमें बैतुल्लाह के हाजियों के साथ उठाया। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, तुम जीते थे, मरते थे, उठते थे इस नियत सच्चाई के साथ कि तुम मेरे काबे का हज कर सको, मैंने तेरी उस नियत को कबूल किया, सो तुम आज हाजी हो। और ऐसे कई सारे लोग जिन्होंने दिखावे के लिए हज किए वो जहन्नुम में डाले जाएंगे, इन्होंने दिखावे का हज किया। देखें, अल्लाह की इबादत शाह साहब दिखावा नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, आपने सही बात की, और नियत का सारा दारोमदार होता है। और सबसे पहले इस्लाह जो है इंसान को अपनी करनी चाहिए, और हमें अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए, बजाय जब हम किसी पे ब्लेमिंग करते हैं, किसी को और को कहते हैं, तो कोशिश करें कि अपने आप को सही करें, अपनी इस्लाह करें, फिर सोसाइटी में खुद ब खुद तब्दीली आएगी। तो हम चलते हैं डॉक्टर साहबा हुमैरा साहबा की तरफ। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे अब तो खैर काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, वरना लड़कियों को तालीम से भी रोका जाता था, नौकरियों से भी रोका जाता था। अगर कहीं लड़की नौकरी कर भी ले तो उसको एक अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। तो मैं चाहूँगा इस पे थोड़ा सा आप तफसीली जो है वो रोशनी डालें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें मैं आपको बताती हूँ शाह साहब, अब ये ट्रेंड हल्का हल्का चेंज हो रहा है, अभी भी हमारी सोसाइटी में है। वो हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स बनाते हैं जो कहते हैं आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों की लुक आफ्टर करें। मैं भाई की बात से एग्री करती हूँ। आपकी तालीम जो माशरे में सुधार पैदा ना कर सके, आपकी वो तालीम जिससे किसी की ज़िंदगी ना बदल सके, जिससे माशरे का कोई फ़र्द मुस्तफ़ीद ना हो सके, उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप जॉब को प्रेफर नहीं करते, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ख़वातीन को, ख़ासतौर पे बच्चियों को तालीम ज़रूर दें। वालिदैन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी असासा बच्चियों का है ना, वो तालीम है। तालीम सिर्फ ये नहीं है कि आपने जॉब करनी है, आपने एक नस्ल को परवान चढ़ाना है ना, तो उसकी तरबियत तब होगी जब माँ भी बाशऊर होगी। ठीक है, अब पढ़ाई ना भी करे, किसी को शौक़ नहीं भी होता, अब उसको हुनरमंद तो बनाए। हमारे गाँव में आज भी ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो रिलियाँ सीती हैं, और अब बिलीव करें उनका जो है कारोबार बाहर के मुल्क तक चला गया है। उनको अवेयरनेस थी ना, उन्होंने कहा डिमांड करते हैं कि हाथ से बनी हुई चीजें, क्योंकि उनको किसी ने कहा कि आप ये जो हैंडीक्राफ्ट आप पाकिस्तान में बेच रहे हो, अब उसको बाहर के मुल्क करें, और बिलीव करें वो कमा रहे हैं, उनका पूरा घर चेंज हो गया है। तो ये हुनरमंदी आपका एक सलाहियत है ना, आप एजुकेट करें बच्चियों को, आप हुनरमंद बनाएं। ये आजकल के माशरे की तकाजा है। जॉब आप करें ना करें वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि माशरे में कुछ आप डिलीवर जरूर करें। सॉरी टू इंटरव्यू, मैं थर तक गया हूँ। हम एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग में गए थे पाकिस्तान टेलीविजन से, तो वहाँ पर ख्वातीन जो है वो कालीन बना रही हैं, इतनी चीज़ें बना रही है। अच्छा, मैं गिलगित गया, हुंजा गया, वहाँ पर ख्वातीन जो है वो उनकी, अगर आप क्राफ्ट और उनकी जो चीज़ें, यकीन माने कि जो मशीन से बनती है उसकी कीमत क्या होगी, जो उसकी कीमत हो, कहती है इम्पोर्ट
ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور یہ لاکھوں میں بکتا ہے. ایسا ہی اور پھر اگر ہم حالہ کی طرف چلے جائیں, وہ تو ہینڈی کرافٹ مشہور ہیں, حالانکہ تو اتنا مطلب زبردست, ان کا فرنیچر مشہور ہے. اچھا, ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بالکل, خاص طور پہ خواتین میں ہم کہتے ہیں کہ اتنا ٹیلنٹ ہے, بلکہ آج کے میں کہتا ہوں کہ مردوں سے زیادہ ٹیلنٹ خواتین میں. تو آپ کنٹینیو کریں. اچھا, اس میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی, کون سی فیلڈ ایسی ہے شاہ صاحب جہاں پہ خواتین نہیں ہے, چاہے وہ پائلٹ ہوں, چاہے وہ آرمی ہو, چاہے وہ پولیس ہو. ڈاکٹرز تو بہت پیچھے رہ گئے نا, ہر فیلڈ کے اندر آپ کو خواتین نظر آئیں گی اور ماشاءاللہ اچھا کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو میں کہتی ہوں ان پیرنٹس کو بھی سلام ہے جو اپنی بچیوں کو پش اپ کرتے ہیں, جو تعلیم دے رہے ہیں. جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو اچھی بات ہے, جن کے پاس وسائل نہیں ہے جیسے گاؤں دیہاتوں میں, وہاں پہ بھی تعلیم کا ٹریڈیشن اسٹارٹ ہو چکا ہے. تو میں کہتی ہوں اس کو کیری آن کرنا چاہیے. آج کل تو آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. جن کو شوق ہوتا ہے نا, وہ یہی نہیں دیکھتے کہ ہم نے پڑھنا کیسے, وہ موم بتی کی لائٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں. اور جن کو شوق نہیں ہوتا نا, آپ ان کو کانوینٹ بھیج دیں, آپ ان کو آؤٹ آف کنٹری بھیج دیں, انہوں نے وہاں سے بھی پڑھائی نہیں کرنی ہوتی. اور دوسری چیز جو آج کل جو مجھے جو نظر آتی ہے, ہمارے اندر فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں. میں کہتی ہوں بچیوں کو بھی آپ لے کر آئیں کھیل کود کے اندر, بیڈمنٹن ہے, ٹیبل ٹینس ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. وہ ٹریڈیشن پہلے والا ختم ہو گیا جو ہاکی کرکٹ پہلے بچے کھیلا کرتے تھے. آج کل موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پہ اور سمجھتے ہیں یہ ان کی ایکسرسائز ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. فزیکل ایکٹیویٹیز بچوں کی نیڈ ہے, تو وہ پیرنٹس ان کو انکریج کرے, ان کا ٹائم ٹیبل بنائے کہ جناب آپ نے باہر جانا ہے, ایون بچیوں نے بھی, لیکن ان کو لک آفٹر کریں. یہ نہیں کہ باہر جانا تو کدھر جانا ہے, آپ نے دیکھنا ہے, ان کا ٹائم ٹیبل بنائیں, ان کو چیک کریں. فزیکل ایکٹیویٹیز ہی بہت ضروری ہے. اور آج کل کے سوسائٹی کے اندر میں سمجھتی ہوں جو خود مختار عورتیں اور بچیاں ہوں گی وہی کامیاب زندگی گزار سکتی ہیں. ایک ٹریڈیشن ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ مائیں بچیوں کو پڑھا تو دیتی ہیں, ایجوکیشن اور پیرنٹس کرا تو دیتے ہیں, لیکن فیملی پالیٹکس میں وہ بچیاں زیرو ہوتی ہیں. اور جب وہ گھریلو اس میں آتی ہیں تو وہاں پہ وہ ذرا فیل ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ بھی تربیت کا فقدان ہے. بچیوں کو ٹرین کرنا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, جینڈر بیسڈ وائلنس ابھی تک ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, ڈسکرمنیشن بھی ہم مانتے ہیں کچھ حد تک ہے, لیکن اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ جب بچی کے اندر ٹیلنٹ ہوگا وہ اپنا راستہ خود ہی نکال لے گی. وہ آپ اس کو پلیٹ فارم فراہم کریں. یہ پیرنٹس کر سکتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو راستہ تلاش کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ راستہ تلاش نہیں کریں گے تو پھر آپ وہ کام کر نہیں پاتے ہیں. پھر آپ صرف سوچتے ہیں, تو زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں اور پھر اس کے لیے راستہ نکالیں اور آگے بڑھیں. جب آپ ایک قدم بھی آگے بڑھتے ہیں تو آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. تو ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اور ایک لڑکی کی اگر اچھی تربیت ہو جائے تو پوری معاشرے کی تربیت ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں مرد حضرات تو زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ کام پہ چلے جاتے ہیں, گھر اور بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور جب تک وہ اسکول گوئنگ نہ ہو جائے, جب تک ماں کی وہ آگوش میں ہی ہوتا ہے ایک طریقے سے, وہ تربیت جو ہے وہ پورے معاشرے کے لیے ہوتی ہے. تو اس کی اہمیت جو ہے ہمیں اجاگر کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب ایک اور ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈیورس ہوتی ہے, پرابلمس ہیں, بانجھ پنا جو ہے اس کا روحانی علاج بھی میں چاہوں گا کہ خواتین ہماری سننا چاہیں گی, تھوڑا سا میں چاہوں گا. شاہ صاحب دیکھیے, اگر محرم میں آپ نے ہم لوگوں کو بلایا ہے تو اس نسبت سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ مولا علی کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا, کیونکہ آپ کے اس آج کے سبجیکٹ کے حساب سے کمپیٹیبل ہے آپ کے لیے, اور اگر یہ نوجوان نسل سمجھ لے تو اس کے لیے سمجھ لیں 90% مسائل اس کے لیے آسان ہو جائیں, اور اس سے زیادہ 100% مسائل ان پیرنٹس کے حل ہو جائیں گے اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں گے. مولا علی فرماتے ہیں نئے دور کے بچوں کو نئے دور کا علم سیکھنے دو, کیونکہ اللہ نے انہیں نئے زمانے کے تقاضے کے حساب سے پیدا کیا ہے. دیکھیں اللہ نے جو چیز جس دور میں پیدا کی ہے, اگر ہم وہ فیلڈ بچوں کو ایکوائر اویئر نہیں کروائیں گے تو وہ اس زمانے کی کنڈیشنز اور چیلنجز کو نہیں فیس کر سکتے. ایسا ہی ہے. یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو نرچر کریں, ان کو اویئرنیس دیں کہ تمہیں یہ علم سیکھنا چاہیے. جیسا ہماری بہن شروع میں کہہ رہی تھیں, آپ ان پہ نظر ضرور رکھیں, ان کی سرویلنس کم نہ کریں. سرویلنس کی ڈیفیشنسی جہاں ہوتی ہے وہاں کسی بھی چیز کو مس یوز کیا جا سکتا ہے. لیکن میں یہاں ایک اور بات نظر کروں گا کہ آپ نے اگر تربیت بچے کی اچھی کی ہے, آپ اس کی سرویلنس نہ بھی کریں, وہ دنیا میں آپ کا نام ہی روشن کرے گا. لیکن اگر آپ نے تربیت ہی اچھی نہیں کی ہے تو وہ آپ کو کہاں سے نام روشن کرے گا؟ فار ایگزامپل, اب جب میں باہر گیا ہوں تو بہت چھوٹی سی ایج میں باہر چلا گیا تھا میں, جو جوانی کی ایج ہوتی ہے, لیکن باہر جا کر میں نے دیکھا کہ ہر قسم کا گناہ ہوتا ہے.
وہاں ماں باپ کی تربیت آپ کو سٹینڈ بائی کرتی ہے. نماز آپ نے پڑھنی ہے, آپ نے نماز پڑھ کر تعلیم بھی حاصل کرنی ہے, آپ نے سچ بولنا ہے. پھر دوسرے معاشرے میں جا کر آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے علمی طور پر جو سیکھا ہے وہ آپ کو اپنے اہل علم میں نظر آ رہا ہے یا اپنے اہل مذہب میں نظر آ رہا ہے یا دوسرے مذاہب کے لوگوں میں نظر آتا ہے. اور 2 سیکنڈ میں اندازہ ہو جاتا ہے ہمارے جد تو ہمیں اچھا بتاتے رہے, ہمارے والدین تو اچھا بتاتے رہے, آج وہ لوگ جن کو وہ بتانے والے نہیں ملے وہ اچھے کیسے ہو گئے؟ قانون اللہ کا ہے. فار ایگزامپل لا آف نیوٹن یہ نہیں ہے ٹو ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. یہ لا اللہ کا ہے, قانون اللہ کا کبھی بدل نہیں سکتا. اگر آج اسے جو بھی اپنائے گا وہ ترقی کرے گا. اگر آپ ویسٹ کی ترقی سے کہتے ہیں تو وہ اصول اللہ کے ترقی پذیر ہیں, سچائی پر, حیا پر, معاشرے کی ایکنالجمنٹ پہ. خصوصاً وہ لوگ جو اسپیشلی ایبل ہیں ان کی نرچر کرنے میں, اور خصوصاً وہ بچے, وہ مائیں بیٹیاں, ان کو تحفظ دینے میں. یہ تحفظ تو ہمیں نبی, پیغمبر, اہل بیت, آل رسول نے فرمایا. آج ان کی تربیت کو جو اپنا لے گا خدا کے اصول کے نیچے آ جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بہترین نبی دیا, بہترین اہل بیت عطا فرمائے, اور ہم پھر بھی ان کے پیغام سے محروم ہیں. یہ ہماری اصل ناکامی کی وجہ ہے کہ ہم نے محرم کے اگر پیغام کو نہیں سمجھا. حسین جب کربلا جا رہے تھے نا شاہ صاحب, جی جی, حسین کو کربلا جانے کیوں دیا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حسین کو رخصت ہونے دیا؟ وہ حسین کے ساتھ کیوں نہیں شہید ہو گئے؟ بات صرف یہی کی ہے. آپ کے فورم سے بھی یہ میسج ہے, اسلام دین بہت آسان ہے, دین کا میسج کرٹیکل کیا گیا ہے, دین کا میسج بہت آسان ہے. حسین سے پہلے تمام فرقے ہو سکتے ہیں, حسین کے بعد یا آپ یزیدی ہیں یا آپ حسینی ہیں. پیغام حسین کا یہی ہے, ہر قسم کی مصیبت میں نماز قضا نہ کرو, ہر قسم کے مصائب میں 3 دن کی پیاس ہی کیوں نہ ہو سچ کا سہارا ساتھ نہ چھوڑو. کچھ بھی ہو جائے تمہارے خان والہ رسالت پر, جب تمہاری دین پر بات آئے تو جان دے کر اپنے دین کو بچاؤ. یہ پیغام اگر ہم آج بھی ایکوائر کر لیں گے تو یہ اویئرنیس جو ہم محرم میں اویئر کرنے کے لیے آپ کے فورم سے عطیہ کر رہا ہوں, جو ہم محنت کر رہے ہیں, ہم 1400 سال بعد حسین کے اس پیغام کو آج اگر اپنا لیں گے تو ہمارا کل ہمارے حق میں آسان ہو سکتا ہے. جو دربار پر آپ نے فرمایا تو جو لوگ آتے ہیں, جیسا کہ اسپریچل, مورل, مینٹل ایشوز ہوتے ہیں, اس کے بعد جو سب سے بڑی جو ٹارگٹ چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ لوگ بے اولاد ہو رہے ہیں. اور جو لوگوں کی بے اولادی یا اسٹیریلٹی کی, بانجپن کی وجہ ہے وہ ہمارے معاشرے کی خود بے حیائی ہے. اس میں HIV کا ہونا بھی ہے جو کہ عورت کے ڈومین میں آتا ہے, مرد کے بھی ڈومین میں آتا ہے, اور خود مرد کے ڈومین میں اس کی اسٹیریلٹی کا یا اس کے میل سیمن انالیسس کا ڈیفیشنٹ ہونا ہے. حضرت ہم شروع سے اس سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں, جب آپ اپنے معاشرے میں تربیت نہیں کریں گے تو آپ کسی لیول پر بھی چلے جائیں وہ بے حیائی پریکٹس کرتی ہوئی نظر آئے گی. اس کے خمیازات ہمیں جب نظر آتے ہیں جب آپ ایک ماں باپ کی حیثیت سے بڑی تمناؤں سے, آرزوؤں سے اس بچی کو 250-300 لوگ رخصت کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک اکیلی لڑکی ہوتی ہے جو 250 لوگوں کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں ہمارے جد کہا کرتے تھے کہ جو بات ہوتی تھی وہ ہم آج اس کو ڈریگ کرتے ہیں, ڈریگوٹوری اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, لیکن آج ان کی بات سونے کے حروف سے لکھنے کے مقابل ہے. وہ کہتے تھے کہ تو رخصت ہو رہی ہے نا, تو سمجھ لے واپس آنا تو تیرا جنازہ ہے. آج اگر ہم یہ بات کہیں تو لوگ سوسائٹی والے کھڑے ہو جائیں گے کیا بات کر رہا ہے. ان کے معنی یہ نہیں تھے کہ تو مر کے واپس آنا, عورت جب تک یہ تصور نہیں کرے گی یہ میرا گھر ہے, نبھانا ہے اس کو, وہ اس گھر کو بنیاد کبھی نہیں رکھ سکتی. دیکھیے واقعہ کربلا کا آپ کے اس دوسرے سوال کا درس بھی یہی ہے کہ حسین نانا سے ہے, سرکار دادا نہیں ہے. اللہ نے یہ نسل چلائی ہے تو بیٹی سے. یعنی ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں لڑکوں کو ڈومیننٹ یا ڈومیننسی دی جاتی ہے. نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے عزت اگر دینی ہے تو یہ نسل, یہ دین, یہ اسلام, یہ علم آج اگر بچا ہے تو اللہ نے یہ شرف بھی بیٹی والوں کو بخشا ہے. آپ اس کو رسپیکٹ دیں, آپ کی رسپیکٹ چل کر خود بخود آپ کے پاس آئے گی. بہت اچھی بات آپ نے کہی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر میرا ایک میں بک پڑھ رہا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ وقت بدلتا ہے اصول نہیں بدلتے. ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم اسلام پر بات کرتے ہیں, ہم حج پر جا رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کا ایکچولی ڈومین ہے
کرمنالوجی, تو اس پہ ہم اتنا اسکیم کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے, بے روزگار ہے, غریب ہے, وہ جاب کے لیے اپلائی کرتی ہے, اس کو کال آتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. تو ہمارے قانون میں آپ نہیں سمجھتی کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے؟ تو اس پہ میں چاہوں گا آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی بالکل, آپ نے بہت ہی ویلڈ سوال کیا ہے شاہ صاحب. اس میں ایک چیز میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے بھائی نے بھی بات کی. دیکھیں, عورت کا مقام تو اسلام نے بہت زیادہ اچھا رکھا ہوا ہے, شروع سے ہی رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, صفا مروہ کا کیا مطلب ہے. جو حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, وہ بی بی ہاجرہ کی جو صفا مروہ میں سعی کے دوران جی بچوں کے خاطر چکر لگائے تھے, اس کو تا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے لاک کر دیا کہ آپ نے یاد رکھنا ہے. وہ ماں کیسے تڑپ رہی تھی اپنے بچوں کے لیے. تو اب یہاں سے نوٹ کریں, آپ نے حج پہ بھی اسے یاد رکھنا ہے, آپ نے عمرے پہ بھی یاد رکھتے ہیں. تو ماں کا مقام تو بہت ہے, نہ عمرہ کمپلیٹ ہوتا ہے جب تک آپ صحیح نہیں کرتے. صحیح مطلب کوشش کرنا. تو یہ اس چیز کو بتاتا ہے کہ ہمارے اسلام نے عورت کو تو بہت تحفظ دیا ہے, بہت عزت دی ہے. اب دیکھیں, بچیوں کا جہاں تک معاملہ ہے نا, بڑا سینسیٹیو میٹر ہے. اس میں جب تک کہ سخت قانون نہیں بنیں گے نا شاہ صاحب, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس طرح کے آئے دن روز ہم واقعات دیکھتے رہتے ہیں. کسی کو ہراس کر لیا, کسی کو کال کے بہانے بلا لیا, زیادتی ہو گئی. جب تک کہ آپ سخت قانون, وومن پروٹیکشن بل کی بات نہیں کر رہی, آپ امپلیمنٹ کریں, آپ سزائیں دیں, آپ نان بیلیبل آفینس میں ان کو لے کر آئیں کہ جب تک کہ وہ ثابت نہیں کرتے کہ یہ غلط ہوا ہے, ان کو آپ بیل نہیں دیں اور سزائیں دیں. باقاعدہ ایک سخت قانون بنائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے اندر لے کر آئیں, اسمبلی سے بل پاس کروائیں کہ بچیوں کے یہ ایج ہے, اس بریکٹ میں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے, آپ نے جب تک ایک کیس ختم نہیں ہوتا آپ نے بیل نہیں دینی ہے. سب سے پرابلم یہاں پہ یہی ہوتا ہے, جب میں نوٹ کرتی ہوں نا ہیبیچول آفینڈرز میں, جو مجھے ایک کوشچن مارک نظر آتا ہے وہ ہے بیل. ٹھیک ہے, وومن پروٹیکشن بل کے اندر بھی ساری چیزیں ہیں, انکلوڈ ہے. ہم نے بات کرنی ہوگی ایگزیکٹلی, وہ ایک اور ٹاپک نکل جائے گا جوڈیشری کا. بٹ یہ کہ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر. بچی کب سیکیور فیل کرے گی, اور بچیوں کو بھی بتانا ہے, اگر آپ جا رہے ہو جاب انٹرویو کے لیے, آپ اس طریقے سے نہیں کہ آپ بلائنڈ ٹرسٹ کر لیں. دیکھیں, فیس بک کی دنیا گلوبل ولیج بن گیا ہمارا معاشرہ, لیکن آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے بلائنڈ ٹرسٹ کسی پہ نہیں کرنا. ان کے ساتھ کوئی بھائی جائے, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریلیٹو جائے, آپ پوری ڈیٹیل بتائیں. بچیاں وہی والی بات ہے, ریلیکٹنٹ ہے, فیملی سے نہیں ڈسکس کرتی ہیں ساری چیزیں. وہاں پہ بچوں کو آپ نے انکریج کرنا ہے. اگر آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہو تو کہاں جا رہے ہو, پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, پھر بھیجنا چاہیے نا. اتنا آپ ایزیلی ہر چیز کو ایکسس نہ دیں. اور ایون زیادتی ہونے کے بعد لڑکیاں پھر آگے گھر پہ بتاتی بھی نہیں ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے, میں کہتی ہوں اس کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. فورینسک لیب جو کہ لاہور میں, کراچی میں بھی تو ویسی بننی چاہیے. ہمارے معاشرے میں اس کو آپ دیکھیں نا, اگر کوئی لڑکی فار ایگزامپل ایک اسٹینڈ لے لیتی ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو اس لڑکی کا جو فیوچر ہے وہ کہاں ہے؟ مجھے تھوڑا سا اس پہ یہ بہت بڑا اسٹگما اور ٹیبو میں سمجھتی ہوں کہ ہو جاتا ہے بچی کے ساتھ. پہلے تو ہر کوئی اس کو جج کرے گا, آپ کے بالکل جو کلوز فیملی ممبر وہ سب جج کرنا شروع کرتے ہیں, ایکسیپٹ نہیں کرتے, ٹالرنس نہیں ہوتا. ایون آپ کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کا کوئی پرابلم سالو کی ہے. تو دیکھیں, ٹرینڈ بریک کرنا ہوگا نا. ان بچوں کو بھی انکریج کرنا, ان کے پیرنٹس کو بھی انکریج کرنا. جب ان کو لگے گا ان کو تحفظ دے رہی ہے سرکار, دے گی اور کون دے گا, اور ان کو لگے گا ان کے پرابلم سالو ہو رہے ہیں, تبھی وہ آگے بڑھیں گے. ادروائز اگر آپ ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں دیں گے, ان کی سنوائی ہی نہیں سنائی جائے گی, ان پہ شک کیا جائے گا, تو وہ تو کیس تو وہیں پہ کلوز ہو جائے گا, پوری زندگی ان پہ ایک دھبا لگ جائے گا. ایگزیکٹلی. تو ہمارے نوجوانوں کو بھی ایسا میسج جانا چاہیے کہ بھئی ایسا کوئی کیس آیا تو اس سے سب سے پہلے شادی کے لیے آپ ایگری کریں گے جی میں نے شادی کرنی ہے. آپ ٹرینڈ بریکر بنے, اور آپ وکٹم کو جج کرنے کی جگہ آپ اس کا سہارا بنے نا. تو ہمارے یوتھ کو بھی اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا. بالکل 52% ہماری یوتھ ہے, ان کا بہت بڑا رول ہے. پاکستان کی میں سمجھتی ہوں جیسے نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا, یو گیو می ایجوکیٹڈ مدر, آئی گرانٹ یو گڈ نیشن. مطلب قوموں کا دار و مدار پڑھی لکھی ماؤں کے اوپر ہے. تو آپ یوتھ کو بھی ایجوکیٹ کریں اور ایسے لاز بنائیں, سخت لاز بنائیں جو کہ تحفظ دے بچیوں کو, نہ صرف بچوں کو بھی دے. آج کل بچی اور بچے میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے, دونوں کو پروٹیکٹ کریں, دونوں کا جو ہے ایک قانونی ان کے کارا جوئی کریں اور ایزی ایکسیس ہو. اب میں کہتی ہوں ٹریڈیشنل انویسٹیگیشن, ٹریڈیشنل آپ کی FIR وہ سسٹم ختم کر دیں, آپ ڈیجیٹل پہ آ جائیں, آپ آن لائن تھم امپریشن کو لے کر آئیں, آن لائن FIR درج کریں اور اس پہ فوراً عمل درآمد کیا جائے. حکام بالا چیک کرے کہ اتنی ڈیوریشن میں آپ نے کام کیا یا نہیں کیا, تاکہ چیک اینڈ بیلنس تو ہو. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ FIR لانچ نہیں ہوتی اور پھر وہ کیس پینڈنگ میں چلا جاتا ہے. فلاس تو ہے ہمارے پاس. ایک چیز اور بھی ہے نا کہ جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان کی سورسز زیادہ ہوتی ہے, اور ان کی بیل بھی ہو جاتی ہے. جو مظلوم ہوتا ہے اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ وکیل کر رہے, کورٹ تک جائے.
اور جو یہ پورا ایک پلان گینگسٹرز ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور آج کل آپ یہ دیکھ رہی ہوں گے کہ یہ آن لائن جو فراڈ چل رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تھوڑا اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ. اچھا, آن لائن آج کل سائبر کرائم بہت ایکٹیو ہے, ایسا نہیں کہ کام نہیں ہو رہا. آن لائن اسٹاکنگ ہو, بولنگ ہو, فراڈ ہو, اس کے اوپر فوراً ایکشن ہوتا ہے. پرابلم کب آتی ہے؟ جب آپ وہاں پہ جاتے ہی نہیں ہو. آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, آپ اس کو یوز تو کریں نا. اب اکثر لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ سائبر کرائم ہمارے پاس ایکٹیو ہے, وہ چیک کر لے گا, لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری کمپلین سالو نہیں ہوگی. جب تک آپ انیشیٹ نہیں لیں گے, اسٹیپ نہیں لیں گے, تو کیسے پتہ چلے گا؟ آن لائن فراڈ کا جو سسٹم ہوتا ہے, سارا کا سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے, اس کو نکالنے کے لیے الگ سے قوانین بنے ہوئے. اب NIC نیشنل جو ہے ان کو دے دیا گیا ہے سائبر کرائم سے لے کر کے, بٹ وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو کمپلین لانچ کریں گے تو اس کے خلاف وہ ایکشن ضرور لیتے ہیں, بٹ فرسٹ اسٹیپ تو انہیں کو لینا پڑے گا جس کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگین اویئرنیس کی کمی ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا, ان کو لگتا ہے کہ جو آن لائن فراڈ ہے یہ صرف انہیں کے ساتھ ہوا ہے, حالانکہ بہت سے لوگ اس کے وکٹمائزڈ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو انصاف بھی ملتا ہے, پرسو کرنا پڑتا ہے. کیس کو جب تک آپ پرسو نہیں کرتے, آپ پیچھے نہیں جاتے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, بٹ اس پہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو رزلٹ ملتا ہے اگر آپ اس کو پرسو کریں. جی بالکل, آپ نے صحیح بات کہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ایک خدمت کے جذبے سے ماشاء اللہ سے عبیہ ٹرسٹ آپ چلا رہے ہیں, اور آپ کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے, فری آپ جو ہے وہ کنسلٹیشن کرتے ہیں لوگوں کی. آپ نے ہومیوپیتھک میں بھی جو ہے وہ ڈگری لی جی, اور آپ کے پاس لوگ بھی آتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام کے توسط سے ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا میسیج, کوئی ایسی چیز کہ جس سے ان کی پرابلمس کم ہو, کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگ کمپلین یہی کرتے ہیں نا کہ کسی نے جادو کرا دیا, ٹونا کرا دیا. یہ ہے, حقیقت بھی ہے, اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا, لیکن زیادہ تر کیا لیک آف نالج ہوتی ہے. جی شاہ صاحب, آپ نے ہماری بہن کو زیادہ وقت دینا چاہیے. جی میں بالکل دوں گا, کیونکہ ان کو اسپیشل ٹائم دیں. یہ جو سبجیکٹ ہم نے ٹچ کیا ہے نا, یہ بہت سینسٹیو ہے. ابھی تو انہوں نے شاید آپ کا تھوڑا سا پروگرام کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ بولا نہیں ہے. ان کے پاس جتنے پوچھے ایسڈ وکٹمز آتے ہوں گے, ان کا حال کیا ہوتا ہے, خواتین کس طرح ریسیسیٹیٹ کریں گی لائف میں جس کی آپ نے زندگی اجاڑ دی, زندگی بگاڑ دی. ایسڈ وکٹمز کا جو برن ہوتا ہے وہ اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ ان کی ٹرمینل بلائنڈنس بھی ہو جاتی ہے, وہ ریہیب بھی کوئی کرنے کو راضی نہیں ہوتا. اگر وہ برنز سے باہر آ جاتی ہیں تو اس ماں کو نرچر کرنے میں کتنا عرصہ لگ جائے گا. اور ایک انسان صرف ایک 20 روپے کی ایسڈ کی بوتل بازار سے خریدتا ہے جس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میں آپ سے ایک آپ کو مولا علی کی حدیث ہدیہ دوبارہ کروں گا محرم کی نسبت سے, اور آج بھی اگر آپ کی نئی نسل یہ بات سمجھ لے تو اس کی اصلاح ہو جائے. مولا علی نے فرمایا فرقے ہرگز نہ بنتے اگر جاہل خاموش ہو جاتے. پھر آگے فرماتے ہیں اگر سزائیں نہیں ہوں گی تو جرائم اور زیادہ ہوں گے. یہ آج جرائم کی جو افزائش ہے اس کی وجہ جرائم کی سزاؤں کا نہ ہونا ہے. جب آپ کنوکشن ہونے کے بعد اتنی آسانی سے ان کو آنریبل ایگزٹ دے دیتے ہیں کہ مجرم اس ٹھاٹ سے عدالت سے باہر نکلتا ہے دوبارہ جو ہے وہ کہ آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. آپ نے ڈیپریشیٹ نہیں کیا اسے, آپ نے اس کو زندگی بھر کی حوصلہ افزائی بخش دی کہ جائیں دوبارہ جرائم کریں. آپ باہر کنٹری جا کے دیکھیں جس کے پاس وکیل نہیں ہے اس کا پبلک اٹارنی ایشو ہوتا ہے کہ آپ اس کو نہیں آپ افورڈ کر سکتے, آپ کو اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے. ہمارے ہاں جس کے پاس سب سے زیادہ ریسورسڈ انفلوئنس ہے وہ جناب آزاد ہے. میں اپنی بہن کی مظلومیت کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے قانون ہیں, یہ نہیں ہے قانون نہیں, وہ کہہ رہی نا قانون آ رہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے, انفورسمنٹ. جی بالکل صحیح, اس کی انفورسمنٹ نہیں ہے. اب ہمارے پاس قانون قرآن کا ہے کہ نہیں ہے, حدیث ہے کہ نہیں ہے, علماء کرام ہے کہ نہیں ہے, آج ہم پھر بھی وہاں کھڑے ہوئے. انفورسمنٹ جب تک آپ نہیں کہیں گے, جسے ہم نفوذ پذیری کہتے ہیں, نفاذ پذیری کہتے ہیں, جب تک قانون کے آپ جتنے بھی مینولز لاگ سے لائبریریاں اور قانون بھر دیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نئے لاز انسان جب لائے جب آپ پرانوں کو تو انفورس کرائیں جب ایک بات ہوتی ہے. اچھا دربار پر ٹائمنگز ہم مہینے میں 2 بار ہوتا ہوں, ایوری ادر سیٹرڈے. ہفتے کی صبح 7 بجے ٹوکن ہوتا ہے, دربار کے مین گیٹ سے ملتا ہے, اور کسی چیز کا کوئی حدیہ نہیں. غلامان غازی ٹوکن تقسیم کرتے ہیں, 25 منٹ میں تقسیم ہو جاتا ہے. ہم 7:30 بجے ٹوکن کلوز کر دیتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اگر 7:30 کے بعد بھی میں ٹوکن 9 بجے دیکھتا رہوں تو مجھے 3 دن چاہیے دربار پر کھڑے ہونے کے لیے. اور ایسا کئی بار ہوا کہ میں 2 دن بعد بھی آئے, غلامان غازی میرے ساتھ 2 دن بعد آئے, اور ہم آپ کو کھڑے ملیں گے. اب جب آئیں گے 18 آورز 22 آورز کھڑے ہوئے اسٹینڈنگ خدمت ملے گی.
کسی بھی چیز کا کوئی ہدیہ نہیں ہے. آپ کو کسی قسم کا ٹرمینل فیلئر ہو, آپ کا اسپرچل مورل کوئی بھی ایشو ہو, دربار امامزادہ یہی میری فیس ہے. آل رسول کی امامزادہ کی قدم بوسی کر لیں, آ کے ٹوکن لے لیں, میں آپ کی خدمت کے لیے دل و جان سے حاضر ہوں. آپ کی جب تک دوائی کی ضرورت, جو بھی وسائل بروئے کار لا سکے. ہاں یہ ہے, جہاں کسی کا اگر کوئی ریڈیکل ایشو ہوتا ہے, سرجری کا ہوتا ہے, ڈینٹسٹ کا ہوتا ہے, تو الحمدللہ غازی بابا کے صدقے میں ان کو وہاں ریفر کر دیتا ہوں. اور ان لوگوں سے, ایسے بہت سارے ہمارے ونگ میں لوگ ہیں جن سے میں ریکویسٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ ان کو بینیفٹ کر سکیں تو oblige کر دیں. اور الحمدللہ وہ پاکستان کے بیسٹ فزیشنز ہیں, میں ان کے نام نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے تاکہ ان کی پردہ داری رہے. وہ فری آف کاسٹ ان کی سرجری بھی پرفارم کرتے ہیں. لیکن جو باقی چیزوں کا علاج ہے وہ دربار سے فی سبیل اللہ ہوتا ہے, دل و جان سے حاضر. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ جہاں تک روحانی علاج ہے آپ اپنے طور سے, اور پھر اگر کسی کو ریفر کرنا ہو کسی ڈاکٹر کے پاس, نہیں, وہ ڈاکٹر اس صورت میں جن کی سرجری چاہیے, ورنہ تمام علاج بیماریوں کا بھی دربار کی ہومیوپیتھک میڈیسن سے ہی ہوتا ہے, وہ بھی فی سبیل اللہ ہے. جی ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر حمیرہ رسول صاحب, میں آپ سے ایک لاسٹ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہماری خواتین پر جو تشدد ہوتا ہے, جو کہ بات کی انہوں نے بھی, اچھا تشدد ذہنی بھی ہوتا ہے اور جسمانی بھی ہوتا ہے, تو اس پہ بھی میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا کہ اس کے لیے ہم کیا قوانین بنائیں یا اویئرنیس ہم لوگوں کو دیں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ کیا کریں. دیکھیں, سب سے پہلے تو شاہ صاحب قوانین تو بنانے چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایکسکیوز نہیں کہ عمل درآمد نہیں ہو تو قوانین نہیں بنے, تاکہ کبھی نہ کبھی تو امپلیمنٹیشن ہوگا نا. اور ایک چیز میں جو بھائی کی کنٹینیو کروں گی, پاکستان میں کنوکشن ریٹ بہت کم ہے, 6 پوائنٹ سمتھنگ ہے, مطلب نہ ہونے کے برابر ہے نا. جب سزائیں نہیں ملیں گی, کنوکشن ریٹ ہی آپ کا کم ہے, تو کوئی نہیں ڈرے گا, جرم بار بار رپیٹ ہوگا. اس لیے ہمارے پاس ہیبیچول افینڈرز بھی بہت زیادہ ہیں. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں, ایسڈ کے آج کل واقعات تو بہت زیادہ کامن ہو رہے ہیں نا. دیکھیں اس کے اوپر اب سب سے پہلی بات ہے, ایسڈ مل کہاں سے رہا ہے اتنا پیور؟ آپ وہاں پہ تو کوئی چیک اینڈ بیلنس کرے نا, آپ کو دینا ہی نہیں ہے. اور جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے ان کے پاس ایک لیٹر ہو, کسی کو دے رہے ہیں تو پوری ان کے پاس ڈیٹیل ہو, پرسکرپشن پوری ڈیٹیل ہو, ان کے سائن لیں, NIC لیں کہ بھائی آپ اتنا پیور کس کو دے رہے ہیں ایسڈ. ہمارے پاس تو ہر چیز مل جاتی ہے پیسے سے, یہاں پہ روک تھام کرنی پڑے گی. دیکھیں, اور دوسری بات یہ کہ جو بچیاں, ظاہر سی بات ہے جیسے بھائی نے بولا, بہت بڑا وکٹم ہوتا ہے ایسڈ کا, معمولی نہیں ہوتا. صرف ایک بچی نہیں, پورے اس کی فیملی سفر کرتی ہے. سزائیں دیں, اس کے اوپر لاز بنائیں, اس کے نان بیلیبل آفینس کریں اور فوراً سزا دیں, کیونکہ اس کے اندر اگر آپ نے ڈیلے کیا تو ڈیلے ان جسٹس از جسٹس ڈینائل. آپ نے اپنے جرم کو پردہ ڈال دیا. تو وہ ڈیفینیٹلی آپ جب تک سزا نہیں دیں گے, جب تک یہ لاز امپلیمنٹ نہیں کریں گے, نئے قوانین حقوق کے لیے نہیں بنائیں گے نا, معاشرے میں سدھار نہیں پیدا ہوتا. اور میں نیو جنریشن کو بھی کہتی ہوں, جو ہماری یوتھ ہے پاکستان کی, کہ جناب کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہوتا, گر کے اٹھنا کمال ہے. تو کوئی آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا, کوئی مس ہیپ ہو گیا, تو آپ نے رکنا نہیں ہے, آپ نے کیری آن کرنا ہے زندگی کو. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, تو جو وسائل ہیں اس کو یوز کریں اور معاشرے میں بہتری کریں. جی بالکل, آپ نے اچھی بات کی. اور سب سے بڑی بات ہے, میں تو آپ کے پیرنٹس کو سلام کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں انہوں نے آپ کو انکریج کیا, اور آج آپ جہاں بیٹھی بھی ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. تو پیرنٹس کو بھی میں چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو انکریج کریں. اچھا, میں لاسٹ میں کچھ چند سیکنڈ کا اگر کوئی میسج دینا چاہیں, کیونکہ تو چاہتے ہیں کہ بات اور کریں لیکن ٹائم ہمارے پاس محدود ہوتا ہے, جس کی وجہ سے میں اسپیشلی بچیوں کو, جو ہماری بچیاں ہیں, ان کو کہنا چاہوں گی کہ اپنے جتنے مسائل ہیں نا اس کو یوٹیلائز کریں. آپ کو اگر ہنر مندی کا شوق ہے, آپ ہنر سیکھیے. آپ کو تعلیم کا شوق ہے, تعلیم سیکھیے. گورنمنٹ پرائیویٹ اسکولوں سے فرق نہیں پڑتا, آپ نے رکنا نہیں ہے, آپ نے کچھ نہ کچھ اپنے لیے بہتری کرنی ہے. اور پیرنٹس کو بھی میں ریکویسٹ کروں گی, بچوں کو انکریج کریں, پازیٹیو چیزوں میں انکریج کریں, ان کو ہنر مند بنائیں, ان کو تعلیم یافتہ بنائیں. آج کل AI کا دور ہے, اب جب تک یہ نیو چیزیں آپ نہیں سیکھیں گے نا, آپ دوسری کمپٹیشن میں تو آپ آ ہی نہیں سکتے. ڈیولپ کنٹریز کیوں آگے جاتی ہیں؟ ان کے پرابلمس ہیں. جاپان کے اندر کتنے زلزلے آتے ہیں, کتنی چیزیں گر جاتی ہیں, وہ لوگ نہیں رکتے ہیں, ان کی ٹیکنالوجی بڑھتی رہتی ہے. تو ہمارے ہر یوتھ کو تو گورنمنٹ جاب نہیں ملے گی, تو انڈسٹریز لگائیں, گورنمنٹ فیکٹریز لگائیں, ان کو اپارچونٹی دیں. نہیں بھی ملتا تب بھی آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا میسج دیا. میں چاہوں گا شاہ صاحب چند سیکنڈ کا کوئی میسج دینا. بہت شکریہ, میں جلدی سے دے دوں کیونکہ اگر پروگرام کمپیکٹ ہو جائے گا. اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ لیپ ٹاپ دیں, اب آپ کو AI ٹوکنز دینے پڑیں گے. AI ٹوکنز کا دور ہے. آپ بچوں کو, نئی نسل کو وہ دیں تاکہ وہ اس کو انہینس کر سکیں, اس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیٹیبل لائف ہو سکے. میرے امام نے آج سے 1400 سال پہلے 61 ہجری میں فرمایا تھا, جب تمہیں یقین ہو کہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے, پھر کچھ فرق نہیں پڑتا کون تمہارے خلاف ہے. نئی نسل کے لیے بہت اچھا میسج آپ نے دیا. ناظرین, مارننگ اسپاٹ
यकीनन आप आज हमारे जो मौजूद मेहमान थे उन्होंने अपने तजर्बे से, अपनी क्वालिफ़िकेशन के उससे आपको यकीनन बहुत सारे ऐसी तजावीज़ दी हैं, यकीनन आपको कहीं ना कहीं अगर उसको आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है। आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई ना कोई रास्ता तलाश करें, क्योंकि हम अभी चाहते तो बहुत बातें करना, लेकिन क्योंकि टाइम की हमारे पास एक किल्लत होती है, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और जब आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ जाएंगे तो फिर आपको आपके दिमाग को सिग्नल भी पॉजिटिव मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट में मैं चाहूँगा कि महमूद रशीद अपनी सैर अंगेज़ आवाज़ में हमें कोई कलाम सुनाएं। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। और हुआ कैसे तन से वो सर